वेलकम इमरान, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने पूरी कुव्वत के साथ मार्च करेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं जिस तरह उमर अयूब साहब ने दावा किया था, जिस तरह इमरान खान साहब ने कौम को डराया था कि पता चल जाएगा महंगाई क्या होती है। उमर अयूब साहब ने कहा था कि पेट्रोल 310 रुपए पे जाएगा और फी यूनिट बिजली का 40 रुपए हो जाएगा। ये उन्होंने खौफजदा किया। आज जैसे एमएनए साहिबा ने भी कहा कि हाँ चीजें महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा। सर किस तरह अब ये गुजारा होगा? एक तो बड़ा मुश्किल है जिस तरह आपने कहा। अब इलेक्शन टाइम पे होंगे, वक्त से पहले नहीं। खान साहब भी वही गलती कर रहे हैं जिस तरह इस कोalition गवर्नमेंट ने गलती की। क्या कहेंगे जल्दी इलेक्शन हो? देखिए मीर साहब, मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि अभी एक मैंडेट मुतनाज़ा है। आधी नेशनल असेंबली तकरीबन खाली पड़ी हुई है और मज़े की बात यह है कि जिसको अपोजिशन लीडर बनाया गया है नेशनल असेंबली का, वो टीवी प्रोग्राम में बैठकर कहता है कि अगला इलेक्शन में नून लीग की टिकट पे लड़ूंगा और मुझसे ये कमिटमेंट हुई थी। तो मोरली और एथिकली अगर देखा जाए तो नेशनल असेंबली अपोजिशन लीडर के बगैर चल रही है। इस तरह पॉलिटिक्स नहीं होती। बाकी रही बात अवाम के लिए, मैं समझता हूँ कि अगर एक गलत टाइम पे ये हुकूमत में आए हैं और सबसे ज़्यादा लॉस मैं समझता हूँ नवाज़ लीग को हुआ है, और नवाज़ लीग में भी नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के बयानिए को हुआ है लॉस। वो जिस तरह की वो पॉपुलर नज़रिए को लेके चल रही थी वो पूरा डैमेज हो चुका है। और जिन पॉलिसीज़ पे खान साहब की वो तनकीद कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आवाम को जीने नहीं दे रहा। और मुझे याद है मार्च की, शायद आई थिंक मार्च या फरवरी में हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ दोनों कंटेनर पे खड़े होकर वो महंगाई के खिलाफ निकले थे। और अगर मार्च को आप आज जून में आप कंपेयर करें तो आज आपको नजर आएगा कि काफ़ी फ़र्क है और आज काफ़ी महंगा है। हम मार्च आज बैठकर कहेंगे, जैसे मैं उस ज़माने में कहता था कि हम पिछले दौरों को याद करते हैं, आज हम बखुद आज गरीब लोग, मजलूम लोग, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो आज इमरान खान के दौर को याद कर रहे हैं कि इन्होंने रिलीफ तो कोई नहीं दिया। पेट्रोल, और आज खुद के एमएनएस कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ेगा। उमर अयूब साहब स्टेटमेंट दें, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल मुखालिफ है, उनका एक पॉलिटिकल राइट बनता है। खान साहब कहें, दूसरे लोग कहें, समझ आता है। लेकिन आप देखें सूरत हाल जो है। और दूसरी चीज़ देखें, सूबा सिंध पे भी अगर आप आ जाएं तो सूबे में भी देखें, सूबे के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती की जा रही है पानी के मामले में। उसके अलावा आप देखें कि ओवरऑल एक पहले चलो सिंध हुकूमत वाले तनकीद करते थे, पहले कहते थे कि इमरान खान साहब ने महंगाई बर्पा की है, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब अगर उनसे बात करते हैं तो कहते हैं हाँ, मुल्क की इकनॉमिकल मसलियतों की वजह से ऐसे हालात हैं। देखें, एक अगर न्यूट्रल तबसरा करें तो प्राइम मिनिस्टर को मुल्क नहीं चला पा रहा। प्राइम मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि मुल्क में कैसे मामलात को डील करना है। वो तुर्की गए, वहां पे एक सिपाही को सलूट कर रहे हैं। ये आपने एक वीडियो देखी होगी उनकी। एक तैयारी होती है। हाँ, मिस्टेक्स माजी पिछली गवर्नमेंट में भी कुछ ना तजुर्बेकार लोगों ने मिस्टेक्स की हैं, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर को बार बार तब्दील, 3-4 दफा तो मेरे ख्याल से तब्दील हुआ। बहुत ही। लेकिन ये तो तजुर्बेकार लोग थे। और मुझे याद है इसाक डार आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले कहते थे कि डॉलर को तुम्हें 160 तक होना चाहिए। आज वही कह रहे हैं डॉलर 240-50 तक होना चाहिए और 310 तक पेट्रोल होना चाहिए। अब आप देखें कहाँ हालात। सर एक चीज जो है, ये कमिटमेंट की थी, एक मुआहिदा किया था इमरान खान ने आईएमएफ के साथ, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। उसके बरहक्स उन्होंने पेट्रोल भी कम किया था, बिजली भी कम की थी। अब जब आप एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, आप उनसे पैसे लेने जा रहे हैं, तो वो करें पहले हमारी शराइत पूरी करें। ठीक, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनली जो मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनसे अगर आप कमिटमेंट करें तो उसको पूरी की जाती है, नहीं तो आपके लिए बड़े मसाइल होते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने एक बयान दिया था कि हमें 4 महीने से पहले पता था, हम बारूदी सुरंगें बिछा के गए। इससे बयानात देना सर क्या कहें? देखें, शेख रशीद साहब एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पे वो गुफ्तगू करते हैं, ना उनका किसी पार्टी से ताल्लुक है। वो अपने तबसरों का खुद जवाब देंगे। बाकी एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, ठीक है, देखें यहाँ पे कोई बच्चे कोई नहीं है। ये जिन लोगों की कोलिशन गवर्नमेंट आज बनी है वो 4-5 दफा हुक्मरानी कर चुके हैं। वो सब समझते थे कि किस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं। मेन मसला ये था कि इनके पर्सनल केसेस स्टेक पे थे।
اور یہی ایک ریزن تھی کہ نواز شریف صاحب جو جن کے کیسز ملک میں وہ ملک میں ہے ہی نہیں. اب میں 2000 کی ایک نیوز پیپر دیکھ رہا تھا کہ 2000 میں کلثوم نواز صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ نواز شریف صاحب زیر علاج ہیں اور جلد انشاءاللہ ملک آ جائیں گے. 22 سال کے بعد بھی اگر وہی اسٹیٹمنٹ آپ ڈیٹ چینج کرتے ہیں تو 19-20 والا نظریہ ہے ان کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پھر یہ چیزیں کہنی چاہیے تھیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے, ہم ریلیف نہیں دے پائیں گے. جب مہنگائی مٹاؤ مارچ, مہنگائی ہٹاؤ مارچ چل رہا تھا تو اس کے دوران انہوں نے یہ بالکل ذکر نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں وقت درکار ہوگا, 1.5 سال 2 سال لگے گا یا 3 سال لگیں گے اسٹیبلٹی میں. انہوں نے تو کہا بس فوراً ہمیں دے دیں. اور مزے کی بات بتا دوں, آپ نے تو شیخ رشید کی بات کی, میں نواز لیگ کے نائب صدر مریم نواز صاحبہ جو ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, ہم ان کا عزت و احترام سے ان کو یاد کرتے ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تھوڑا سا ڈالر نیچے آیا تھا تو انہوں نے کہا دیکھیں شہباز شریف ابھی تک آفس بھی نہیں پہنچے اور اسٹیبلٹی آ گئی ہے ملک میں. جب پراپر انہوں نے آفس سنبھالا اسٹیبلٹی تو دور چلی گئی ہے, الٹا مطلب وہ ایک ٹھیک ہے. اب معاہدے دیکھیں یہ ایک گورنمنٹ اور اداروں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, کس طرح وہ لے کے چلتے ہیں, ڈیلنگ کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. مین تھنگ از دیٹ عوام کو آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں. ٹھیک ہے معاہدہ جو بھی تھا, لیکن عمران خان نے جنوری میں یا دسمبر میں عوام کو تو ریلیف دیا نا. اس نے کہا کہ جون تک پیٹرول نہیں بڑھے گا, ہم 10 روپے کی الٹی سبسڈی دے دی. اب یہ اس پہ تنقید کریں یا دوسری چیزوں پہ تنقید کریں, یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. مین تھنگ از دیٹ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, اور عوام کو اگر ریلیف نہیں دیا گیا, اور جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ 1.5-2 سال میں عوام کو کوئی خاص ریلیف ملے گا. اور میری جو انالیسز ہے, میں مختلف ٹی وی پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا اکنامکلی شہباز شریف صاحب کا بدترین دور ہوگا. اور نواز شریف صاحب تو آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں ان کی اندرونی میٹنگز میں, جو میرے پاس انفارمیشن ہے, کہ یہ ٹائم نہیں تھا حکومت سنبھالنے کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ 1.5-2 سال کے بعد اگر اس طرح کے فیصلے کرتے رہے یہ, تو پھر یہ کوئی الیکشن جانے کی پوزیشن نہ ہوگی. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب, اب آپ نے جس طرح کہا کہ لوگوں کے پاس اب وہ سخت نہیں رہی, وہ اب لوگ جو ہیں معاشی طور جو ہے اتنے مضبوط نہیں رہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت خان صاحب اگر لانگ مارچ کرتے ہیں, مہنگائی کے خلاف نکلتے ہیں, عوام پیچھے نکلے گی؟ آپ کو اس سے پہلے بھی ایک لانگ مارچ ابھی انہوں نے کیا ہے, وہ اتنے لوگ نہیں نکلے, اتنی سپورٹ نہیں ہوئی جتنا انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, ہمارے ملک میں لانگ مارچز اور احتجاج ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوتے ہیں, اس میں ادارے ملوث ہوتے ہیں, اس میں پولیٹیکل ڈائلاگز ملوث ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 2007 میں یا 2008 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا تھا ججز کی بحالی کے لیے. اس سے آدھے لوگ تھے جتنے لوگ اس بار نکلے, جن کو آج کل میڈیا یا جن کو آج کل پولیٹیکل لوگ کم کہتے ہیں کہ کم لوگ نکلے, تو اس سے بھی کم لوگ نکلے تھے. تب بھی ان کو راستے میں ہی ان کو کال آ گئی تھی اور پھر وہ چیز مان لی گئی تھی. اس سے پچھلے مارچز اگر آپ 91 والا محترمہ کا مارچ دیکھ لیں, اس میں بھی لوگ کم تھے. دیکھیں جہاں پہ بھی ہمارے یہاں مسئلہ اور بدقسمتی یہ کہ اسٹرگل کرنے کے لیے آج کل کوئی تیار نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس ہم اچھے ٹائم میں جائیں اور وزارت لے لیں. تو یہ ایک میں, اور دوسری طرف جس طرح سے انٹیریئر منسٹر نے جو برتاؤ تھا, تو ٹھیک ہے اس میں پلاننگ کا کہیں نہ کہیں فقدان تھا, پلاننگ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے فیصلے یہ کرتے رہے تو خان صاحب کو لانگ مارچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آئی وڈ سجیسٹ, میری اگر خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ ود ان اے منتھ یا 15 دن کے اندر ملاقات. لیکن وہ مومنٹم ختم نہیں ہو جائے گا خان صاحب, مومنٹم جو بنا ہوا تھا, دیکھیں بنا ہوا ہے, مومنٹم اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے جب یہ پاپولر فیصلے کریں, جب یہ عوام کو ریلیف دیں. ہر 15 دن کے بعد 30 روپے پیٹرول بڑھتا جائے گا, بجلی مہنگی ہوتی جائے گی, کرپٹ لوگوں کے کیسز سے باعزت بری ہوتے جائیں گے, جیل سے آزاد ہوتے جائیں گے, آرڈیننس کے ذریعے الیکشن الیکٹرل پروسیس کو متنازع بنایا جائے گا, اور پھر آپ کا یا لوگ ایکسپیکٹ کریں گے خان صاحب کا مومنٹم خراب ہوگا. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا مومنٹم اور بڑھتا جائے گا. اور واٹ آئی وڈ سجیسٹ, میں اگر میری ان سے ملاقات ہونی ہے ابھی, میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ 2 مہینے ایٹ لیسٹ چھوڑ دیں, 2.5 مہینے. 2-2.5 مہینے میں یہ ویسے ہی خراب ہو جائیں گے, یہ خود بخود گر جائیں گے, ہمیں ان کو گرانے کی ضرورت نہیں. مجھے جوائن کیا ہے تحسین عابدی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ابھی بھی ورک میں ہے 240 پہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو امتیاز. مخدوم محسن صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. آپ کو خود پتا ہے کہ بجٹ آیا, لیکن ایک
عوام کو خوش کرنے والا ہے, خوشخبری نہیں تھی. ایک تو یہ بات. اور دوسرا, عمران خان صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد کی طرف رخ کروں گا, آؤں گا, بڑی قوت کے ساتھ آؤں گا. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایز فار ایز بجٹ از کنسرن تو پاکستانی عوام بہت باشعور ہیں, وہ دیکھ کے گئے ہیں. پھر ان کے وزراء کے بھی سٹیٹمنٹس آپ نے ریسنٹ دیکھے ہوں گے کہ شیخ رشید صاحب نے جس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے کہ جی ہم بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں, تو جس طرح کے حالات پیدا کر کے گئے ہیں, کیونکہ خان صاحب واز ویری شیور کہ وہ جانے والے ہیں. نو کانفیڈنس موشن جب پارلیمنٹ میں, جب وہاں پہ سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ سبمٹ ہو گئی تھی, تو ان کو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ تھا کہ وہ کانفیڈنس کھو چکے ہیں, وہ میجورٹی کھو چکے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے پیٹرولز پہ سبسڈیز دی, انہوں نے جو ہے وہ ڈیزلز پہ, ایل این جیز پہ دی. اگر اس رفتار سے بڑھا ہوتا امتیاز, اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے دیکھیں تو جس طرح اس گورنمنٹ نے پیسے بڑھائے ہیں, اس سے ڈبل پیسے اس وقت بڑھ چکے ہوتے اگر خان صاحب نے اس وقت چیزیں روکی نہ ہوتی. میں وہ بات کر رہی ہوں جو آن ڈاکیومنٹس ہیں, جس اسپیڈ سے چیزیں بڑھ رہی تھی. تو چیزیں خان صاحب بڑی خراب کر کے گئے ہیں. اس گورنمنٹ کو بہت بڑے چیلنجز ہیں. یہ اس گورنمنٹ کو آنے سے پہلے بھی پتا تھا, لیکن اگین وہی والی بات, یہ وہی والا سٹیٹمنٹ میں بھی ریپیٹ کروں گی جو زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اکثر اپنے بیانات میں کہا ہے کہ جی ہمیں سیاست نہیں, ہمیں ریاست بچانی ہے. بہت سے لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پتا تھا کہ اتنے برے حالات ہیں تو آپ نے بے وقوفی کی, لے کے خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے بہت بے وقوفی کی, ان کو نقصان ہوگا. دیکھیں اگین جی, اگر ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے آئے ہوتے, ہم اپنی پرسنل پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے آئے ہوتے تو یقیناً ہمارے لیے بہت بہت نقصان کا سودا تھا. لیکن ہمیں اس وقت ریاست کی پرواہ تھی. جس طرح تباہ کر کے گئے خان صاحب, چاہے وہ ڈپلومیسی ہو کہ انٹرنیشنلی آپ کے تمام جو دوست ممالک تھے, آپ ان کو دشمنی کی نہج پہ لے آئے. سی پیک کو جو ہے منصوبہ وہ روک کے آپ نے چائنا کو دشمن بنایا. اب مطلب کون کون سے ایسے ممالک, آپ نے ایران کو دشمن بنایا. آپ نے ہر جگہ ایسی کوششیں کی کہ اللہ نہ کرے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے. تو ایک بہت اچھا ڈیسیژن ہوا کہ خان صاحب گھر گئے. حالات بہت برے ہیں اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کا بجٹ آیا ہے, امتیاز اگر آپ نے بجٹ کو بھی بالکل ڈیٹیل میں پڑھا ہو تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہتری کی کوشش کی گئی ہے, عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, لیکن چند جو باتیں اس میں جو بجٹ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے تمام لوگوں کو. آپ کو ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن, آپ کو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور ہمیں وہی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کرنی پڑ رہی تھی, کیونکہ اتنی زیادہ آپ نے مہنگائی جب کی تو آپ نے اس میں ٹیکسز لگائے تھے, تو اس گورنمنٹ نے وہ ٹیکسز ختم کیے ہیں, نہ صرف ان پہ سبسڈیز دی ہیں, بالکل ہی ختم کر دی ہیں. اسی طرح کے ایجوکیشن پہ جس طرح انویسٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح یوتھ کو پیغامز دیے جا رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے میڈیسن پہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ 700% جو ہے وہ اضافہ کر کے گئی تھی, اس حکومت نے اس میں ختم کرنے کی بات کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت 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 بیلنس بجٹ تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید بہتری دیکھی جائے گی. خان صاحب کی آپ کو ایک سوال کروں, آپ نکلے تھے, بلاول صاحب نے بھی لانگ مارچ کیا تھا, ادھر مریم نواز نے بھی کیا تھا, سب لانگ مارچ کر رہے تھے مہنگائی کے خلاف. لوگ نکلے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا کامیاب کیا, ٹھیک ہے. اب خان صاحب جب نکلیں گے مہنگائی کے خلاف, اب تو بہت زیادہ مہنگائی ہے, پھر لوگ تو زیادہ نکلیں گے اس کے خلاف. دیکھیں لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہیں چیزیں. میں اگین کہوں گی, خان صاحب کے اپنے منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بارودی کیا وہ سرنگ بچھا کے گئے ہیں. تو جب تمام چیزیں لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیں کوئی میریکل تو ہوگا نہیں کہ ایک دم سے آسمان سے کوئی چیز آئے گی اور بڑے آئیڈیل سچویشن ہو جائے گی پاکستان میں. اٹ ٹیکس ٹائم. آپ اتنی تباہی مچا کے گئے ہیں, 3.5 سال 4 سال کی تباہی, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینے میں وہ تباہیاں ٹھیک ہو جائیں. عوام, مجھے لگتا ہے, مجھے اپنی عوام پہ بڑا کانفیڈنس کے بڑے باشعور لوگ ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کو بہت پریشانی ہے, لیکن وہ پچھلے 4 سال جس طرح انہوں نے اذیت میں گزارے ہیں کہ لوگوں نے جس طرح خودکشیاں کی ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے نوکریوں سے نکالا ہے, آپ نے ان کو بے روزگار کیا ہے. تو یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عوام سمجھیں گے. حالات اچھے نہیں ہیں, میں اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کروں گی کہ جی حالات بہت برے حالات ہیں, لیکن ہمیں مل کے ان حالات سے نکلنا ہے انشاءاللہ. ٹیلی فون لائن پر مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ذمہ دار ہے. آج جو سچویشن بنی ہے, جو حالات ہیں, خان صاحب کے پیچھے لوگ نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ ذمہ دار ہے آج کے حالات کے. دیکھیں میر صاحب, باتیں اور حقائق میں فرق ہوتا ہے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہر پولیٹیکل کارکن کا, ہر پولیٹیکل ورکر کا رائٹ ہے کہ اپنے پارٹی کے دفاع کے لیے وہ اس طرح کی لینگویج کا استعمال کریں. لیکن میری نظر میں یہ کہنا کہ صرف یہ ذمہ دار تھے, وہ ذمہ دار تھے, ذمہ دار دیکھیں ہم سب ہیں.
آج تک جو بھی گورنمنٹس رہی ہیں، یہ کوئی پہلی بار آئی ایم ایف کے پاس عمران خان صاحب گئے نہیں گئے، ماضی میں آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہے. چلیں ٹھیک ہے، ایک طرف اب آئی ایم ایف، چلو ٹھیک ہے، پیٹرول کی پرائزز کے ایشو کو بھی ہم ایک طرف رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایشوز ہیں لوگ ان کو سمجھیں گے. مین تھنگ از دیٹ جب الیکشنز ہوں گے عوام کو پتہ چل جائے گا. صحیح. عوامی ریفرنڈم کے پاس آپ چلے جائیں. ابھی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے 9240، اس کی رزلٹ آنے دیں. دوسرا بائی الیکشن ہونے والا ہے، ملاقت صاحب والی سیٹ خالی ہو گئی ہے. کراچی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکنامیکلی اور مورلی ایک شہرگ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی. یہ 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی رزلٹ آنے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، عوام کس کے ساتھ ہے الیکشن میں پتا چل جائے گا، کیونکہ الیکشن ایک بیرومیٹر ہوتا ہے، اس میں پتا چل جاتا ہے آپ کتنے پاپولر ہیں، آپ کا بیانیہ کتنا، آپ کا منشور، آپ کی پرفارمنس، آپ کی کارکردگی. کیونکہ یہ بائی الیکشن بھی ہے. کیا کہیں گی؟ مجھے پہلے میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں کہ محسن پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا جی ڈی اے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بیکاز دا وے ہی از اسپیکنگ مجھے لگا کہ یہ خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں زیادہ، کہ ذمہ داری سب کی تھی. جناب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، گورنمنٹ آپ کے پاس تھی. میں یہاں مولا علیہ السلام کی ایک سینگ شیئر کرنا چاہوں گی امتیاز، کہ اگر کوئی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے نہیں حکمران کے ہاتھ کاٹے جائیں. تو جو آپ کا اسٹیٹ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو چلا رہا ہوتا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری ہوتی ہے. یو کین ناٹ بلیم ادر کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اب حالات برے ہیں تو ہم ذمہ داری لیں گے، ہم کولیشن پارٹنر ہیں، جو گورنمنٹ بنی ہے اتحادیوں کی، ہم سب ذمہ دار ہوں گے. میں اگین کہوں گی کہ ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بجٹ میں یہ ریفلیکٹ کی ہے چیز. اگر آپ باعث ہوئے بغیر بالکل ایک نیوٹرل ہو کے اس بجٹ کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ایون کہ آئی ایم ایف کے بھی اگر آپ آج کا نیوز پیپر پڑھیں، نیوز یا ڈان پڑھیں، تو اس میں بھی لکھا ہے کہ جی آئی ایم ایف بہت ناراض، خاقان عباسی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف بہت ناراض ہوا ہے کہ آپ نے ریلیف اتنا زیادہ کیوں دیا، جبکہ ان کی شرائط تو خان صاحب نے بہت سخت والی مانی تھی. تو یہ حکومت کیسے ان شرائط پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہی. تو خان صاحب بڑا خطرناک گیم کھیل کے گئے ہیں. وہ اتنی آسان چیزیں نہیں کر کے گئے کہ کوئی گورنمنٹ آئے گی وہ 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں حالات بہتر کر دے گی. بڑی مہربانی، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کا ٹائم، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دینا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.